साहब मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं पेंटागन की तरफ से आने वाली मालूमात और अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से जो मालूमात आ रही है इसराइल अमरीका ईरान जंग शुरू होने के बाद। शुरू में तो जब पाकिस्तान की जानिब से सिफारतकारी के इक़दामात की खबर चली पूरी दुनिया में तो अमरीका की जानिब से उस तरह तस्दीक नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ मामला पर तस्दीक की गई, वाइट हाउस की जानिब से कि बात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। फिर स्टीव विटकॉफ ने काबीना इजलास में बताया कि किस तरह तजावीज़ पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान तक पहुँचाई गई हैं। तो ये तो अब तस्दीक हो गई कि ये सिफारतकारी का अमल जारी है और जो सालिसी के लिए मुमकिन हो सकती हैं चीज़ें उसकी इब्तिदा कर दी गई है। लेकिन इस वक्त सोच क्या है अमरीका में, पेंटागन में? चूंकि एक तरफ सिफारतकारी की बात है तो दूसरी तरफ जंगी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब फौजियों का वहाँ पर भिजवाना, इससे मुतालिक आप भी पहले खबर दे चुके हैं। बिल्कुल, ये बड़े एक अहम मौके पे पहुंचे हम लोग कि या तो बातें होंगी या तो एक निगोशिएशन होगी या जो सिचुएशन वो और ख़राब होगी। तो अगर आप एक हाथ पे देखें तो ये अमरीकी स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस और जेरेड कुशनर बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि ये महीना होने वाला है। अमरीकी स्टॉक पाइल जो असलिया है, इंटरसेप्टर हैं, मिसाइल्स हैं, वो भी कम होती जा रही है। जो जितना ये लंबा चलेगा उतनी ही मुश्किल यूएस को होगी। मगर ये भी एक सिचुएशन है कि अगर जो बातचीत चल रही है वो नहीं सक्सेसफुल हो तो सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तो हमने जब लास्ट पिछले हफ्ते या चंद दिन पहले जो बात की थी उस टाइम पे 5,000 मरीन रवाना हो चुके थे मिडल ईस्ट की तरफ। अब हमने सुना है कि 3,000 और यूएस आर्मी के जो एलीट ट्रूप्स होते हैं वो भी मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं। अब ये हमें पता नहीं है किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का फोकस है। आई थिंक जिन सोर्सेज से मैंने बात की है वो चाहते हैं कि टॉक्स हो, किसी तरह से ये पीसफुली नहीं हो। मगर अगर पीसफुली नहीं हो तो मेरे ख्याल से वो एस्केलेट करेंगे सिचुएशन। जो दीगर शख्सियात हैं अमरीकी इंतज़ामिया में, उनमें सब लोग इतनी ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो तो इब्तिदा के बाद से ही खामोश रहे हैं बहुत वक्त तक। उनके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आया। अब उन्होंने कुछ एक दो रोज़ में बात की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो हसास तो है ये सिफारतकारी का मामला, लेकिन ये अंदाज़ा हो सका है अमरीका में, वाशिंगटन DC में, कि पसे पर्दा चल क्या रहा है। क्या ऐसे ग्रुप की निशानदेही हो सकी है जो ये तजवीज़ दे रहा है अमरीकी सदर को कि ये जंग जल्द रुकनी चाहिए, और ऐसे भी उनकी इंतज़ामी में लोग शामिल हैं जो नहीं चाहते कि जंग रुके? जिस तरह बज़ाहिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से लगता है कि जब वो ये बात करते हैं कि जंग जारी रह सकती है तो वो फिर ज़्यादा हवाला पीट हेक्सेट का देते हैं जिनको वज़ीर जंग बनाया गया है। जी, तो देखें, आप इसलिए शायद देख रहे हो कोई और प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा ज़्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि किसी और को पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोच रहे हैं। और कुछ कभी बार ये भी लगता है हमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद नहीं पता हो कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सुबह को कुछ बात करेंगे, शाम को कुछ बातें करेंगे। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी है। आप पेंटागन में देखें, CIA में देखें, स्टेट डिपार्टमेंट में देखें, लोग थोड़े से डरे हुए हैं कुछ बोलने से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज सुबह इनने कुछ बोला शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। अब आपने सही बात बोली है कि ज़्यादा एक फैक्शंस फॉर्म हो चुके हैं अगर देखा जाए यूएस गवर्नमेंट के अंदर। तो आपके एक साइड पे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, मार्को रूबियो, सूजी वाइल्स जो ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ है, वो कह रहे हैं कि नहीं करें, नवंबर में इलेक्शन आ रहा है, हमें उस पर फोकस करना है अगर रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस मेंटेन करना है। और दूसरे हाथ पे हमारे थोड़े से और लोग हैं, जैसे पीट हेक्सेट आपने बोला, डिफेंस सेक्रेटरी। मगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी और ट्रंप की शायद हर दिन बात चल रही हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लॉ मेकर्स जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हर चीज़ बात होती है, हर दिन बात होती है, लिंडजी ग्राहम के तौर पे जैसे अगर देखा जाए, वो भी काफ़ी फोकस्ड हैं कि ये जंग कंटिन्यू होए, ईरान की रजीम चेंज हो। तो ये जो फैक्शंस जैसे आपने बोला वो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। हमने जो सुना है कि बेसिकली उनका डिसीजन उस पर होता है जिससे उनने लास्ट बात की हो। तो अगर आप मार्को रूबियो से अगर आखिरी बात की हो तो शायद कुछ और हो, लिंडजी ग्राहम से बात आखिरी की हो तो शायद कुछ और आउटकम हो।
پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ 5 روز کے لیے وہ یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کرتے رہے ہیں, لیکن پھر وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی جانب سے مزید اعلان کر دیا گیا کہ 10 روز کے لیے ان کی طرف سے ہدایت برقرار رہے گی کہ ایران کی جو توانائی تنصیبات پر ان پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا. اس کی توقع تھی, اور اس فیصلے سے ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ کوششیں ضرور جاری ہیں کہ سفارتکاری ممکن ہو سکے, مذاکرات ہو جائیں اور یہ جنگ رک سکے. ایک تو ہے سفارتکاری کی فوکس تو ہے, آئی تھنک وہ پروف ہے, آپ نے جیسے بولا 10 دن کا جو ان نے ایکسٹینشن دے دیا. مگر 2 اور فیکٹر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ادھر کی پیٹرول پرائسز ہیں دنیا میں جیسے یہ ادھر بھی بڑھ رہی ہیں, تو وہ ایک شاید پریشر پوائنٹ ہو کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھا ہو کہ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ $4 گیلن پہ آنے والی ہے, تو شاید اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ 10 دن کا ایکسٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے شاید نیچے چلی جائے. اور ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ٹروپس کی ہم نے بات کی, جو فوجی جا رہے ہیں مڈل ایسٹ, ان کو بھی کوئی ہفتے لگیں گے پہنچنے میں, تو جتنا ایکسٹینڈ کر سکیں اتنا ہی ٹائم یہ پینٹاگون کو ملے گا کہ اور ٹروپس مڈل ایسٹ بھیجیں. تو آئی تھنک ایک فیکٹر نہیں ہے, یہ تینوں فیکٹر اگر دیکھے جائے تو پھر اس لیے شاید سمجھ آئے کہ ان نے ایکسٹینشن کیوں دی, اور مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن دے دیں اگر شاید سارے ٹروپس ان پلیس نہیں ہو 10 دن تک. آپ نے خود بھی ذکر کیا اس کا کہ امریکہ میں زمینی حالات جو بدل سکتے ہیں, اس سے اثرات پڑ سکتے ہیں ان فیصلوں پر. تو ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں ادریس کہ جب جو بائیڈن امریکی صدر تھے تو تیل کی قیمت ہو, انڈوں کی قیمت ہو, پراپرٹی کی قیمت ہو, فارمولا دودھ کا ایک دفعہ ایک بحران پیدا ہوا, اس پہ ان کی مسلسل ان کی طرف سے پیغامات آتے تھے, وہ بیانات جاری کرتے تھے. تو کیا اس حد تک قیمتیں نہیں بڑھی ہیں امریکہ میں ابھی؟ آپ اگر واشنگٹن ڈی سی کا بتا سکیں, کیا عوامی رد عمل سامنے آئے؟ امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں تو $1 کے اوپر ان کی طرف سے ٹویٹ کی جاتی تھی گیلن کی قیمت سے متعلق. بالکل صحیح. دیکھیں واشنگٹن ڈی سی میں اور پورے امریکہ میں بلکہ زیادہ تر لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے. اگر آئل کی, گیس کی پرائس, پیٹرول کی پرائس تھوڑی سی بھی آگے ہو, امریکن سوسائٹی جو ہے وہ گاڑی پہ زیادہ فوکس کرتی ہے, زیادہ چلتے نہیں ہے, زیادہ گاڑی پہ فوکس ہوتے ہیں, ڈسٹینس زیادہ ہوتے ہیں. تو ایوریج امریکن کو اگر دیکھا جائے ان کو بہت فیل ہو رہی ہے یہ پیٹرول کی پرائس پہ انکریز. یہ بھی آپ نے صحیح بولا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹائم پہ تھوڑی سی پرائس انکریز انڈے کے پرائس میں ہو جاتی تھی, یا پیٹرول کی, یا یہ جو بچوں کی فارمولا, وہ بہت فوکس کرتے تھے. مگر یہ بھی ریالٹی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت پاپولر پریزیڈنٹ ہے, ان کا ایک بہت لوئل بیس ہے. تو جب بھی پرائس انکریز ہوتی ہے ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے کہ کب تک رہیں گے, مطلب ایک پوائنٹ آئے گا, یہ پتہ نہیں کب, جب ان کے سپورٹرز بھی کہیں گے کہ بہت ہو گیا ہے, آپ اس پہ فوکس کریں. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی اپنے لیگیسی بلڈنگ مومنٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو فوکس ہے میری لیگیسی بلڈ کرنے پہ ہے, کیونکہ میں کوئی 2 سال کے بعد پریزیڈنٹ نہیں رہوں گا. تو اب یہی سوال آپ نے صحیح کیا کہ یہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. یہ ابھی ادریس یہ ہفتہ اختتام کے قریب ہے, جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, کسی نہ کسی حد تک تو پیش رفت جاری ہے ہی, لیکن حقیقت میں ایک مذاکرات کی طرف بات جا سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ کہ پاکستان کی میزبانی میں یا ترکی کی میزبانی میں مذاکرات ہو سکے. تو اس میں سب سے زیادہ تو خبریں اسی سے متعلق آ رہی تھی سامنے کہ امریکہ سے کون سی شخصیات ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے سفر کریں گے. اور آپ کے ہمارے سب کے علم میں ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا. تو اس سے متعلق کوئی خبر سامنے آ سکی ہے, کوئی فیصلہ ہو سکا ہے جس سے یہ توقع کی جائے کہ آنے والے چند دن میں یا اس ہفتے کے اختتام کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, یا بھی غیر واضح ہے یہ سب؟ بس 20 منٹ پہلے ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا اور روئٹرز پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کوئی چند گھنٹوں میں ایران نے اپنا فارمل جو رپلائی دینا ہے, جواب دینا ہے یو ایس کے جو 15 پوائنٹ پرپوزل میں تھا, وہ آج دیں گے. تو آئی تھنک چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں, کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی سائن ہو, کوئی بھی تھوڑا سا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ انٹرسٹ ہے ایران کی طرف سے, تو پھر آئی تھنک وہ آگے بڑھیں گے ٹاکس کے ساتھ. ان کا ابھی تک پرائمری فوکس اور جو وہ کہتے ہیں نا فوکس رہ چکا ہے
پاکستان میں ہی ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پاکستان کو نیوٹرل ان ٹرمز آف ایران اور امریکہ کی طرف. تو آئی تھنک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایرانینز شاید زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. ٹرکی نیٹو ایلائی ہے، ایجپٹ کے اسرائیل سے اچھے ریلیشن شپس ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ ابھی تک میں نے بات کی ہے لوگوں سے آج صبح تک، ان کا یہی ہے کہ پاکستان میں ہی ہو تو بہتر ہو. وہ چاہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کو بھیجیں، کیونکہ وہ جو پچھلے 2 دفعہ ہو چکا ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، اس کے بعد جو یہ ٹاکس تھیں سکسیسفل نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جے ڈی وینس بھیجنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ دکھائے گا کہ امریکہ سیریس ہے ٹاکس کے بارے میں. تو یہ کنفرم نہیں ہوا، مگر میرے خیال سے 1-2 گھنٹے اور کل تک پتہ چل جائے گا کہ کس طرف یہ ٹاکس جا رہی ہیں. ایک سوال پر جب آپ سے پہلے بات ہوئی کہ امریکہ مزید فوجی وہاں پر تعینات کرنے کے لیے اپنی کام جاری رکھے ہوئے ہے، اس سے متعلق کچھ اراکین کانگریس نے بھی بیان جاری کیا تھا گزشتہ روز کہ وہ آرمز کمیٹی میں انہیں بریفنگ دی گئی ہے، اس سے انہوں نے کچھ اخذ کیا. تو اس سے متعلق بھی کیا پینٹاگون کے حلقوں میں، واشنگٹن ڈی سی کے حلقوں میں بات ہوئی ہے؟ جی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی گھنٹے پہلے میں نے ایک سٹوری نکالی ہے روئٹرز پہ کہ یہ مہینہ جو اسٹرائکس ہوئے ہیں 10,000 اسٹرائکس، اس میں سے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کنفرم اتنا ہی کر سکتی ہے کہ 33% 33% ایران کی مسل صرف ڈسٹروئی ہوئی ہیں. تو آپ خود سوچیں اگر 33% ڈسٹروئی ہوئی ہیں تو کتنا پریشر پڑ رہا ہے پینٹاگون پہ کہ یہ جو ریمیننگ ان کی مسل کیپیبلٹی ہے وہ بھی ڈسٹروئی ہو جائے. تو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈ کیا جاتا ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. ان کا جو ایک کھارگ آئیلینڈ ایران کا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کے جو شور پہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں، مگر جن لوگوں سے ہم نے بات کی پینٹاگون میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت رسکی پوٹینشیل ہے، کیونکہ دیکھیں ٹروپس امریکی مرینز سولجرز چلے تو جائیں گے، مگر ایران کے پاس بھی کیپیبلٹی ہے، ڈرونز ہیں، مسلز ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھیج تو دیں گے، مگر اسٹریٹجی کیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیسے کریں گے. تو یہ ایک ڈبیٹ چل رہا ہے واشنگٹن کے اندر. آئی تھنک چند ہفتے ہیں بیفور کوئی ایسا ڈیسیژن لیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ. ادریس، اگر آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ قطر کے وزیر اعظم سے متعلق بھی یہ معلومات جاری کی گئی تھی کہ وہ امریکہ کے دورے میں جے ڈی وینس سے ملاقات کر سکیں گے. وہ ماضی میں ایسی شخصیت ہیں جو ماضی میں بھی امریکی کانگریس تک کو وہ بریفنگ دے چکے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ پہ کیا اثرات ہوں گے. جب پچھلے برس جنگ کے حالات پیدا ہوئے تھے تب بھی ان کی جانب سے اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ امریکی انتظامیہ کو، امریکی کانگریس اراکین کو بتا چکے ہیں، اور وہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. ان کی ملاقاتوں سے متعلق، ان کی سرگرمی سے متعلق کوئی خبر ہے قطری وزیر اعظم کے بارے میں؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت ایک اہم شخصیات ہیں، کیونکہ امریکی بیس بھی ہے قطر میں، مگر ایران سے بھی ریلیشنز اچھے رہ چکے ہیں قطر کے. تو آئی تھنک ان کو بہت کریڈیبلٹی دی جاتی ہے واشنگٹن میں. آپ نے بولا جے ڈی وینس سے، وہ پینٹاگون میں بھی تھے کل، پیٹ ہیگسیت سے مل رہے تھے. تو آئی تھنک وہ اپنے آئیڈیاز دے رہے تھے کہ یہ کیسے ختم ہو، پرائیورٹی کیا ہو. کیونکہ جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف کے جو ملک ہیں ان پہ زیادہ اثر آ رہا ہے. دبئی دیکھیں آپ، قطر دیکھیں، کویت، بحرین، ان پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یا تو مذاکرات یا پھر ایک زیادہ حملے، بوٹس آن دا گراؤنڈ، کسی نہ کسی طرح سے یہ جلد یا جلد ختم ہو. کیونکہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، گلف ممالک ہیں، ان کی جو امیج ہے نا کہ سیف سوسائٹی، وہ آئی تھنک کرمبل ہو رہی ہے. تو جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو قطاری لیڈر آئے ہیں واشنگٹن، یہی میسج دینے آئے ہیں کہ جو بھی ہو یہ جلدی ختم کریں. اور اسی طرح ادریس علی، کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے جو سفارتکار ہیں ان کے حکام کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں؟ بالکل، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ہے سورسز سے بات کر کے، یہ جو سعودی عربیہ اور اماراتی لیڈرشپ ہے وہ کہ یہ نہیں رہے کہ یہ ٹاکس کرے، نیگوشیشنز کرے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی اٹیک ہے، اسرائیلی اٹیک ہے، وہ زیادہ کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایرانین رژیم کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر ان کو رہن دیا گیا تو پھر اور پرابلم ہوگی. تو پبلکلی تو میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی ختم کریں، مگر پرائیویٹلی جو ہمیں بتایا گیا ہے سورسز کے تھرو، یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اٹیکس کو زیادہ کریں، آپ ایرانی رژیم کو ختم کریں. تو آئی تھنک یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیبنٹ کے اندر ڈفرینٹ فیکشن، الگ فیکشن ہے، گلف میں بھی الگ فیکشن ہے. جیسے بحرین ہو یا کویت ہو یا قطر ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ختم کرو، مگر اماراتیز اور سعودیز آئی تھنک پرائیویٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کریں.